अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंतहाई संजीदा नौयत का है। पंजाब भर में ज़ेर इल्तवा केसेस। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आखिरी अदाद शुमार जो कि जून में जारी किए गए थे, अगर उनकी बात की जाए तो सूबे मुल्क भर में 20,41,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ की जो हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, 1,88,000 ज़ेर इल्तवा केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब में 12 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। यूँ अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मुल्क भर के 20,41,000 से ज़ायद केसेस में से तकरीबन 14 लाख के करीब केसेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ज़ेर इल्तवा हैं, और इनमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि साल हा साल से ज़ेर इल्तवा चले आ रहे हैं, मुसलसल उसके ऊपर समाअत होती है। तो ये केसेस की इतनी बड़ी तादाद ज़ेर इल्तवा क्यों है? क्योंकि हमारे ये मुशाहदे में है कि जुडिशल ऑफिसर्स जो जजेस हैं वो देर तक बैठकर काम करते हैं, जो काज लिस्ट होती है उसको मैक्सिमम निपटाया भी जाता है। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद के ज़ेर इल्तवा होने की वजूहत क्या हैं और ये कम कैसे की जा सकती है, इसके लिए हम बात करेंगे। हम शहरियों से, साइलिन से, वकला से, कानूनदानों से और कुछ जुडिशल ऑफिसर्स और सुपीरियर कोर्ट से कुछ रिटायर्ड जजेस से। तो आज के प्रोग्राम में हम पंजाब की जो अदलिया है वहाँ पर ज़ेर इल्तवा केसेस के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, पंजाब में जो लाखों ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, इसमें बहुत से लोगों पर इल्ज़ाम धरा जा सकता है, लेकिन सबसे अहम तरीन जो इस मामले के स्टेक होल्डर्स हैं वो वकला हैं। हमारे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी मलिक अदील एहसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मलिक अदील एहसान साहब, आप ये बताइएगा, आप वकला के नुमाइंदे हैं, वकला के तमाम तरह मामलात को देखते हैं, इसके साथ साथ आप एक अरसे से अदालतों में पेश हो रहे हैं। पंजाब में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद लाखों में है, क्या वजूहात हैं कि इतने ज़्यादा जो है कि वो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं? क्या डिसाइड नहीं हो पा रहे? क्या वजूहात हैं इसकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस स्वेड नेचर का जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर उसको पॉइंट आउट किया। इनकी को मैं कहूँ कि कोई एक रीज़न है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी रीज़न्स हैं जो क्यूमुलेट होके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी डिस्पोजल की तरफ देखा जाए तो डिस्पोजल भी उस हिसाब से कम है। सबसे पहली रीज़न मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा पार्टीज़ की तरफ। जो लिटिगेंट हैं वो चाहते हैं, जिनका केस वीक होता है, वो चाहते हैं कि हम इन केसेस को थोड़ा सा डिले कर दें, और उसकी रीज़न थोड़ी सी हम भी अपनी तरफ लेके जाऊंगा मैं। हम वकला भी हैं कि हम उनके आलाकार बन जाते हैं और केसेस को डिले करने वाले मामला कर लें, और केसेस की तादाद ज़्यादा होने की तरफ लेके जाऊं तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट के लेवल पे ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, डिपार्टमेंट अपने काम मुकम्मल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जुडिशरी पे बोझ आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर SHO के पास दरख्वास्त गई, पर्चा दर्ज करना उसकी सवाबदीद है, वो देखे, सवाबदीद भी नहीं, उसका फ़र्ज़ है, उसका फ़र्ज़ है कि वो पर्चा दर्ज करके आगे जो भी मामला बनता है उसके पास ज़ाब्ते के बीच में सारे मामला लिखे हुए कि पर्चा अगर गलत दर्ज करवाया जा रहा है या अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में गलत चीज़ सामने आती है तो उसे किस तरह ख़त्म करना है। लेकिन वो क्या करता है, वो मामला छोड़ देता है कि ठीक है जी, मैं नहीं करता पर्चा दर्ज, और उस पर्चे के लिए 22 से 22B की पिटीशंस हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बेतहाशा लातादाद यहाँ पर पेंडिंग चलती है। इसी तरह किसी सेक्रेटरीट में किसी को काम है, किसी डिपार्टमेंट में किसी को काम है, वो काम करवाने के लिए वहाँ पर दरख्वास्त देता है, वो दरख्वास्त वहाँ पर एक डेस्क से दूसरे डेस्क, तीसरे डेस्क, वो ट्रैवल करती रहती है, साल हर साल वहाँ पर गुजर जाती। अब वो बेचारा साइल जो है वो डिपार्टमेंट से निकल के किसके पास आता है, वो हमारे पास आता है। हमारे पास अदालत के अलावा और कोई दरवाज़ा नहीं जिसको हम खटका सकें, हम अदालत में पटिशन फाइल कर दें। इस तरह की पटिशन्स को अगर देखा जाए तो बेतहाशा पटिशन्स हैं, लेकिन उन पटिशन्स को डिसाइड करने के बावजूद जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अदालत की जो ऑर्डर्स हैं, अदालत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको उस तरीके से जो है एग्जीक्यूट नहीं करते जिस तरीके से ऑर्डर किया जाता है। इसी तरह मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जजेस की तादाद हमारे यहाँ पर केसेस की तादाद के मुकाबले में पंजाब में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और जुडिशरी जो हाई कोर्ट के लेवल्स हैं, ऑलमोस्ट को 14 लाख केसेस पेंडिंग चलते आ रहे हैं। अब 14 लाख केसेस पेंडिंग जो पड़े हुए हैं उनको डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो थोड़े बैठे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर लाहौर में सिविल जज के पास 2800 से लेके 3200-3500 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं एक कोर्ट में, महीने के केसेस।
اب دیکھا جائے تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ روزانہ کی جو 150 پونے 200 کی 200 کی کاز لسٹ ہے اس کو ایگزاسٹ کر سکیں. وہ مشکل سے بیچارہ 4 8 10 بہت زیادہ کام کرنے والا ہوگا, اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا تو 20 کیسز روزانہ کے ڈیسائیڈ کر لے گا. لیکن جب وہ 20 کیس ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو نئے کو 50 کیسز اس کی کورٹ میں مارک کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگزامپل کے طور پہ میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, میں فوجداری کام کرنے والا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ پولیس انویسٹیگیشن کے دوران بہت ساری چیزیں خراب کی جاتی ہیں. اب عدالت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہوئی ہے, عدالت کا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا, لیکن کیا کریں, انہوں نے ظاہری بات ہے اسٹیٹ کو فالو کرنا, اسٹیٹ کی طرف بھی دیکھنا کہ اسٹیٹ کے معاملات کون سے بہتر ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہر کیس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس پارٹیز ہم سے کرواتی ہیں, ہمیں ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. عدیل احسان صاحب, آپ نے تمام تر وجوہات بتائیں کہ یہ کیسز پینڈنگ کیوں ہیں. اب وکلا کے نمائندے کے طور پر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں یہ کم کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں. ایک جج کے پاس اگر ہزاروں کیسز وہ سماعت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تو ان کو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ پینڈنگ کیسز کی جو تعداد ہے یہ کم ہو سکے. ادریس صاحب, جس طرح میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ یہ ریزنز ہیں, اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں, کچھ شاید میں پوائنٹ آؤٹ کر پایا کچھ نہیں کر پایا, ان کے بیچ میں ان کے سولوشنز موجود ہیں. ڈپارٹمنٹ اپنے کام ٹھیک کریں, تھانہ اپنا کام ٹھیک کرے, کسی ڈپارٹمنٹ میں ریویو ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام کسی کا پینڈنگ ہے وہ اگر کام ٹھیک کر لیں, ایکسائز آفس میں کسی کا کام ہے وہ ٹھیک کر لیں, اسی طرح سیکٹریٹ میں کسی کے پاس کچھ درخواست پینڈنگ پڑی ہے وہ کام ٹھیک کر لیں. اگر یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کام ٹھیک کر رہے ہوں گے تو یہ سارا جو برڈن اس وقت جوڈیشری پہ آ جاتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. بیسیکلی جو انجیکٹ کیا جا رہا پرابلم وہ جوڈیشری کی طرف کیا جا رہا ہے, وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے سارے کے سارے کام جوڈیشری کی طرف کے کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا تعداد بہت کم ہے, جوڈیشری کو چاہیے کہ ججز کی تعداد اس کو آہستہ آہستہ کر کے بہتر کریں, اور دوسرا ججز کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں. نیچے جوڈیشری پہ جو لوور جوڈیشری ہے, میجسٹریٹ ہے, سول جج, اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. آپ سمجھ چیک اینڈ بیلنس والے معاملات ہونے چاہیے. ناظرین, اگر صوبائی عدلیہ کی بات کی جائے تو بلا مبالغہ اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ عدلیہ کے لیے مختص کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے مختلف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, سائلین کی جانب سے ہوتے ہیں, یہ کچھ وکلا کی جانب سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کا کیس بہت کمزور ہوتا ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیس طوالت اختیار کرے. اس کے ساتھ ساتھ ججز کی تعداد بھی کافی کم ہے. کافی قانونی ماہرین جن سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل آفیسرز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سول کورٹ کی بات کی جائے, سپیریئر کورٹس میں تو کیسز بہت بعد میں آتے ہیں, سول کورٹس میں بھی اگر کیسز کی بات کی جائے تو ایک کیس جو ہے وہ نسل ہر نسل تک چلتا رہتا ہے, سال ہر سال تک یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. بہت سالوں تک ایک ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ فیصلہ ہونے کا منتظر نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لاہور ہی کی شہری موجود ہیں, ایک متاثرہ خاتون موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سمینا کوثر ان کا نام ہے. میم سمینا کوثر, یہ بتائیے گا آپ کا یہ کیس کیا ہے, کب سے چل رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ یہ ہماری پراپرٹی واقعہ SC3154 واقعہ مین میکلور روڈ پہ ہے. یہ کمرشل مارکیٹ میں ہے اور یہ ایز ویکیو پراپرٹی یہ تقریباً 6 لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی, جس میں 3 دکانیں 3 رہائشی پورشن تھے, اس میں 3 خسرے تھے. اور یہ 1954 کی بات ہے جب یہ ایک خسرہ جو ہے 371 یہ گر گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارا خسرہ جو اب ہماری پراپرٹی کی ہماری ملکیت ہے اس پہ انہوں نے غیر قانونی تعمیر کر لی اور اسی کنڈیشن میں جو ہے یہ الاٹمنٹس ہوئیں. اور میرے والد صاحب نے اس کو پرچیز کیا اور جیسے ہی انہوں نے پرچیز کیا انہوں نے سیٹلمنٹ سے رجوع کیا, انہوں نے اس کی نشاندہی کے لیے اپلیکیشنز موو کی, پھر انہوں نے ڈیمارکیشن کی اپلیکیشنز موو کی, تو ان کے حق میں کیس ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو ہے ہماری پراپرٹی پہ جو ہے اللیگل انکروچمنٹ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ہمیں قبضہ دلانے کے لیے کہا کہ آپ سول کورٹ جائیں, جبکہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ قبضہ دلانے کے لیے اس کا مجاز ہوتا ہے. 1979 میں میرے والد صاحب نے سوٹ فار پوزیشن دائر کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا, اور جو مخالفین تھے ان کے پاس نہ کوئی PTD تھا نہ کوئی ریونیو ریکارڈ تھا. اور اس کے میں حیران ہوں کہ ابھی 2 سال ہوئے مجھے اپنے کیس میں ان ہوئے ہوئے. میرے والد صاحب 1979 سے اور لے کے 2010 تک وہ کیس لڑتے رہے. انہیں اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ اویکیو پراپرٹی جو ہے سیٹلمنٹ سے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور وہی اس کا قبضہ
قبضہ دلاتے ہیں. ہمیں 43 سال غلط فورم پہ رولا گیا بجائے اس کے کہ ہمیں قبضہ دلایا جاتا. وہ جو دوسرا مخالف تھا اس کا نام بشیر احمد ہے. بشیر احمد تھا, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو وہ اس بات کے لیے لڑتا رہا کہ یہ میری پراپرٹی مجھے سیٹلمنٹ سے ڈیسائیڈ ہوئی ہے. جبکہ اب جب میں نے سارے ڈاکومنٹ فائلیں اکٹھی کی ہیں تو اس کے بعد تو اس کو تو پی ٹی ڈی ایشو ہی نہیں ہوا ہوا. ایک تو اس نے جعلی پی ٹی ڈی لگایا, کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ لڑتا رہا. اور ایٹ دا اینڈ وہ تھرو فراڈ اور یہ جال سازی کرتے کرتے اس نے میرے والد صاحب سے جبراً ہماری پراپرٹی بھی ہتھیا لی کہ جی یہ اس کو سیٹلمنٹ سے الاٹ ہوئی ہے اور وہ یہ اس کی پراپرٹی ہے. جبکہ اس نے تو کہیں بھی نہ تو پٹواری کی رپورٹ کو کہیں چیلنج کیا, نہ سیٹلمنٹ کی رپورٹ کو چیلنج کیا. یہ تو ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے, ایک لا ہے کہ ویکیو پراپرٹی سیٹلمنٹ سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور یہ جو 2015 ایس سی ایم آر ایک ججمنٹ ہے جو ثاقب نثار صاحب نے پاس کی تھی, اس کے تحت نہ تو سول دا جورسڈکشن آف سول کورٹ اور ریونیو کورٹ از بارڈ بائی لا. تو یہ تو ہمیں 43 سال غلط فورم پہ رولا گیا اور ہماری پراپرٹی بھی انہوں نے مطلب ہتھیا لی میرے والد صاحب سے. اب جب میں نکلی تو انہوں نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے اور میں نے ان کے سارے جو فیصلے ان کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کورٹ کے جو اہلکاران ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملوث کر لیا ہے. یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے, 12 تاریخ کو مجھے بلایا گیا کہ آپ کا ایک فیصلہ جو گما ہوا تھا وہ مل چکا ہے. تو میں وہاں گئی ہوں ریکارڈ روم میں تو محبوب خان نے کو 3 مشکوک بندے وہاں سے آلریڈی پری پلان بلائے ہوئے تھے, جو مجھے میرے ساتھ بار بار اس چیز پہ بحث کر رہے تھے کہ آپ سے ہم ملے ہوئے ہیں, آپ کا ہم نے کوئی کمپرومائز کرایا ہوا ہے. میں نے کہا میں تو آپ کی شکل ہی آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد محبوب خان نے کچھ بہت ہی چیپ قسم کی لینگویج میں ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا اور مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی, مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے جو یہ مخالفین ہیں وہ مجھے کافی عرصے سے ہراساں کر رہے تھے اور اب جو ہے کورٹ کا عملہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گیا ہے. تو کیا یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ انصاف ہے, یہ قانون ہے کہ ایک بندہ اپنی ایک عورت اپنا حق لینے کے لیے گھر سے نکلی ہے اپنے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے, تو آپ لوگ اسے گھر میں بٹھانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں 43 سال جی آپ کو یہ فیصلہ ملنے میں لگ گئے کہ یہ جو متعلقہ فورم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ایک غلط فورم پر 43 سال اپنا کیس ہم لڑتے غلط فورم پہ رولتے رہے. اور میرے والد صاحب جب کورٹ میں آئے تو ہی واز کوائٹ ینگ, اور جب ان کا یہ فیصلہ ہوا تو وہ بالکل ایسے ضعیف ہو چکے تھے. اب آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے؟ ہمارا ٹائم, پیسہ, انرجی ضائع کر دی گئی, ایک نسل ضائع کر دی گئی. قبضہ مافیا کی 3 نسلیں ہمارے ساتھ لڑتی رہی ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے کہ غیر قانونی تعمیر کی گئی؟ کیا سیٹلمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا پٹواری اس کے ذمہ دار نہیں تھے؟ ٹاؤن ہال اس کا ذمہ دار نہیں تھا؟ ٹاؤن ہال سے اس پراپرٹی کا نقشہ غائب کروا دیا گیا. مجھے بتائیں نا اس کا. میں نے ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں نے درخواستیں دی ہیں, وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل تک گئی ہوں, میں نے سٹیزن پورٹل پہ اپلیکیشنز موو کی ہیں, میں نے اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن موو کی ہیں, نیب میں اپلیکیشن موو کی ہیں. کہیں میری داد رسی نہیں ہو رہی. مجھے صرف بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں, میرا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک خاتون شہری یہاں پر موجود تھیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ گزشتہ 43 سال سے تاحال اس کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ جو جائیداد جو انہوں نے 1976 میں خریدی تھی, 1977 میں وہ اس کی منتقلی کے لیے ان کے والد صاحب نے جب مختلف سرکاری محکموں کا رخ کرنا شروع کیا, 1979 میں انہوں نے کیس کیا, 2010 میں جا کر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا اور تاحال جو ہے ان کو اس کا قبضہ نہیں مل سکا. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو قبضہ مافیا ہے اس نے جو افسران ہیں ضلعی انتظامیہ کے, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے افسران ہیں ان کو بھی ساتھ ملا رکھا ہے, جس کی وجہ سے ان کو آج 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, ان کو انصاف نہیں مل سکا. ان کو ان کی جائز کمائی جو تھی ان کے والد کی, اس سے خرید کردہ جو جائیداد تھی, جو پراپرٹی تھی, وہ تاحال ان کو نہیں مل سکی, جبکہ جو قبضہ مافیا تھا وہ آج بھی اس کا بینیفیشری ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے قانونی کیا معاملات رہے, قانون میں کہاں کہاں کمزوریاں اور کہاں پر نئی قانون سازی کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہم واپس آتے ہیں اور اسی موضوع پر بات کریں گے پروگرام پبلک کی آواز میں۔ جی ناظرین، کسی بھی شہری کو انصاف کی فراہمی اس کا بنیادی ترین حق ہے، اور شاید یہ وہ واحد حق ہے جو اس کو مکمل طور پر بروقت اور درست طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا۔ بہت کم ایسے قسمت والے لوگ ہوں گے جن کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنا دی گئی ہو، ادروائز یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سائلین ہوتے ہیں وہ سال ہا سال تک عدالتوں میں وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور اس میں انتظامی افسران جو آ جاتے ہیں، حکومتی محکمے اور ان کی کارکردگی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وکلا کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں سال ہا سال تک چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عدنان شجاع بٹ، جو کہ نیب پروسیکیوٹر بھی رہے اور نیب کے ابتدائی دنوں میں بڑے اہم ہائی پروفائل کیسز بھی انہوں نے کیے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پینڈنسی پنجاب کی کم نہیں ہوتی، اربوں روپے کا بجٹ، ججز کے لیے سہولیات، یہ کیا وجوہات ہیں کہ عام شہری کو انصاف کی فراہمی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ کتابوں میں بتائی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کلیکٹیولی اس میں ججز بھی، وکلا بھی، یہ سارا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ لاء میں سکم تو ساتھ ساتھ دور ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو مٹیریل کام ہے اس کے لیے لیجسلیشن بڑی ضروری ہے، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ جتنے اینگلو انڈین لاز وہی ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، وہی چل رہے ہیں، وہی طریقہ کار ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگ غلام رہے ہیں، غلامی کو قبول کیا، آزاد ہونے کے بعد بھی ہم غلام ہیں، کیونکہ وہی لاز جو ہیں وہ نام چینج کر کے وہی پرومولگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے آپ فردر جو ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مختلف ہیلو بہانوں سے یہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کسی آپ سنگل ایک محکمے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں اسٹیٹ کا بھی کام ہے، اسٹیٹ نے ججز اپوائنٹ کرنے ہیں۔ اب ڈیلی کاز ڈیز ہم سول کورٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاہور سول کورٹ میں ایک جج کے پاس ڈیلی 120 125 سے لے کے 200 کیسز کی لسٹ ہوتی ہے۔ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس کے لیے کہ اس سارے کے سارے کیسز میں کوئی نہ کوئی آرڈر کرے۔ پھر وکلا حضرات ہمارے سٹرائکس ہوتی ہیں، اپیئر نہیں ہوتے، پھر وہ دوسری کورٹ میں بزی ہیں، اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ لیکن بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد بہت کم ہے۔ جس طریقہ کار سے یہ نئی دائری جس کو فائلنگ کہتے ہیں وہ آ رہی ہے، وہ پینڈنسی بنتی جا رہی ہے۔ کمپرومائز ہو جائے تو وہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، جو میرٹ پہ کیس چلے گا وہ لمبا چلتا ہے، انہی ریزنز کی وجہ سے۔ اگر کیسز کی تعداد پر ڈے سول جج کے پاس 20 کر دیں، 25 ہو تو اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اسی طرح پھر سیشن کورٹ آ جاتی ہے ڈسٹرکٹ جج کی، وہاں پہ اپیلز ہوتی ہیں، وہاں پہ منیمم 75 کیسز، 80 کیسز، 100 کیسز یہاں تک ان کے پاس لگے ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں۔ تو آپ اس میں خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ 100 کیس سے ایک دن میں ڈیسائیڈ کر دیں۔ اس سے اوپر ہائی کورٹ آ جائیں، ہائی کورٹ میں بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے ارجنٹ کی لسٹ ہوتی ہے 40-45 کیسز، پھر ریگولر کیسز ہوتے ہیں 50-60، وہ ہو گئے 100 کیسز، 70 کیسز، 80 کیسز، اس سے بھی زیادہ بعض اوقات کورٹس میں فکس ہوتے ہیں۔ اور ان کو آپ اگر ٹائم کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو میرا خیال ہے ایک کیس کے اوپر تقریباً 5 یا 4 منٹ آتے ہیں، تو نہ کوئی ڈیسیجن ہو سکتا۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے، جیسے ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں 100 ججز کی گنجائش ہے، ابھی تک 80 بھی نہیں ہوئے، اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 15-20 سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی رہتی ہیں، نئے ججز اپوائنٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ ججز کو لیجسلیٹ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تو ہمیں بخوبی اندازہ، اس میں کم از کم 100 ججز ہائی کورٹ کے ہونے چاہیے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو میرٹ کے اوپر کیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کام کیا پروفیشنلی، ان کو اگر پروموٹ کیا جائے تو ڈیسیجن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ ججز کی تعداد نہیں بڑھے گی اس وقت تک جو ہے وہ آپ ریڈ لسٹ نکال لیں، گرے لسٹ نکال لیں، یلو لسٹ نکال لیں، کوئی کام نہیں ہوگا۔
تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس میں ڈیلے اور پینڈنسی بڑھتی ہے. اب جیسے کرونا پیچھے چلا, کرونا میں اس طرح فل فلیج کورٹس نے کام نہیں کیا, آل دو کورٹس جو ہیں میرے خیال شاید یہ واحد محکمہ تھا جوڈیشری جو کہ کام کرتا رہا ہے. کچھ ججز کرتے رہے, کچھ چھٹی کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ کورٹس اوپن رہی ہیں پورے کرونا میں جب کرونا پیک میں تھا. اس کی وجہ سے بھی پریگنینسی بہت بڑی ہے یہ 6-8 مہینے میں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان شجاع بٹ, جن کا یہ کہنا تھا کہ کیسز کے جو زیر التواء کیسز ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافے کے بارے میں انہوں نے وجوہات بھی بتائیں اپنے وسیع تر وہ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر, اور اس کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. عدنان شجاع بٹ کا اس معاملے میں یہ کہنا تھا کہ کچھ وکلاء کا رویہ ایسا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیک اور جعلی لیٹیگیشن کی جاتی ہے, جو اپنے مخالفین کو مختلف کیسز میں الجھائے رکھنے کی روایت ہمارے معاشرے میں موجود ہے, اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو آدھی سے زائد لیٹیگیشن یا پینڈنسی ویسے ہی ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے اور اہم بات کی کہ انتظامیہ کا, حکومت کا یہ کام ہے کہ مقننہ جو ہے وہ نئی قانون سازی کرے, زیادہ سے زیادہ ججز اپوائنٹ کیے جائیں, کیونکہ ملک کی آبادی جو ہے وہ گزشتہ 73 سالوں میں بہت تیزی سے بڑھی, اور جس طرح سے آبادی بڑھی ہے اس طرح سے ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا. آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی افسران کا بھی قبلہ درست کر دیا جائے تو شاید عام شہری جس کے لیے یقینی انصاف کی جو فراہمی ہے وہ ایک خواب کی مانند ہے, وہ خواب شاید اس کا سچ ثابت ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں پر غیر ضروری بوجھ بھی کم ہو سکے. ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام پبلک کی آواز میں. میں ہوں آپ کا میزبان ادریس شیخ. آج ہم پنجاب میں جو عدالتوں میں مختلف زیر التواء کیسز ہیں ان کی وجوہات اور یہ تعداد کیسے کم کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں مزید کچھ قانونی ماہرین سے بات کریں گے. جی ناظرین, ہم نے دیکھا لاہور کی جو مختلف عدالتیں ہیں وہاں پر بہت سے کیسز جو ہیں زیر التواء ہیں, لاکھوں کیسز. پنجاب کی جو اگر مجموعی طور پر عدلیہ کی بات کی جائے تو بلا مبالغہ جو ہے یہاں پر زیر التواء ہیں. کچھ سائلین سے ہم نے بات کی, قانونی ماہرین سے بات کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال, جو کہ وکلا رہنما وکلا تحریک کا بھی حصہ رہی ہیں, وکلا کے مسائل کو بھی جانتی ہیں. بطور جج انہوں نے بہت سے اہم معاملات بھی دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے مستقبل کے جو قانونی ماہرین ہوں گے ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. میم اب یہ بتا دیجیے گا, پنجاب میں تقریباً 14 لاکھ جو ہیں وہ کیسز اس وقت زیر التواء ہیں, تو اب یہ بتا دیجیے گا یہ زیر التواء کیسز کی تعداد کم کیسی ہوگی؟ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی اس میں, قانون ساز جو ہمارے ادارے ہیں, جو اسمبلیز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے, یہ انتظامیہ کا کام ہے, مختلف جو صوبائی یا وفاقی حکومت کے افسران ہیں ان کا کام ہے. یہ کس طرح سے زیر التواء کیسز کی تعداد کو کم سے کم سطح تک لایا جا سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی 5 سال میں ممبر رہی, اور ہمارا کام یہ ہے, ایک تو اعداد و شمار جو بنتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ ہے, لیکن یہ کہ قوانین میں ترمیم آپ نے کیسے لانی ہے. 1860 میں جب ہم جنگ آزادی ہارے تھے تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے برٹش امپائر کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. انہوں نے 1860 سے اپنے قوانین یہاں لاگو کیے. اب ان کا مزاج کچھ اور ہے, ہمارا مزاج کچھ اور ہے. یہاں ہمارے جو ہیں طور طریقے وہ بھی فرق ہیں. وہ قوانین پوری طریقے سے یہاں ہم نے لگائے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 وکلا پیش ہوتے ہیں, ایک سٹے لے جاتا ہے, اس سٹے کو ویکیٹ کرنے کے لیے کتنی دیر لگ جاتی ہے, پھر اس کے اوپر چھوٹی اپیل جاتی ہے ادھر ہی, پھر واپس آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایک کیس میں جو کہتے ہیں نا ایک شخص فائل کرے گا نا, اس کا جو ہے پوتا شاید اس کا نتیجہ لے لے. اب یہاں پہ شروع ہو گیا ہے سسٹم, اور یہ قانون میں بھی انہوں نے شامل کر لیے, متبادل طریقہ کار کہ آپ آپس میں صلح کر لیں یا فیصلہ کر لیں. لیکن وہ رائج تو ہوا ہے کچھ حد تک, لیکن اس کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی ہوئی ہے. شاید کچھ وقت کے ساتھ ہو جائے تو تھوڑا سا لوڈ عدالتوں پہ اس سے کم ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا قیام ہوا آج سے 72-73 سال پہلے, اس وقت جو عدالتیں تھیں, آج بھی عدالتوں کی تعداد کم و بیش اتنی ہی ہے. آبادی کو دیکھیں,
اس وقت جو اب پاکستان ہے اس کی 3.25 کروڑ آبادی تھی 1951 میں جو سینسس ہوا تھا. اب جو سینسس ہوا ہے 2018 میں اس میں 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی. سو ہر ایک فرد کی جگہ اب 6 سے لے کے 7 افراد ہیں, اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا تنازع بھی زیادہ ہوتے ہیں, عدالتیں کم ہیں, آبادی زیادہ ہے, لوگوں میں عدم برداشت ہو گئی ہے, تنازعات زیادہ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے, دہشت گردی بھی تو بہت پروان چڑھی ہے, اور دہشت گردی کے کیس بھی عدالتوں میں آنا ہے. پھر اب سوال یہ ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. پولیس ہی جو ہے وہ کیس رجسٹر کرتی ہے اور پھر وہ عدالت جاتے ہیں. میں اگر جاؤں وہ کہتے ہیں جی آپ کا گھر کا مسئلہ ہے, خاتون ہوں نا میں, میری بات سنے گے ہی نہیں, پھر مجھے واپس بھیج دیں گے. وہاں کیس رجسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو ہوگا اس میں انویسٹیگیشن کیسی ہوگی؟ پولیس کے جو قوانین ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مشرف نے اپنے زمانے میں کرنے کی کوشش کی تھی, وہ امر تھا, اس نے اپنے یک جنبش قلم سے کرنے کی کوشش کی, وہ کسی کو پسند ہی نہیں آیا تو وہ رائج نہیں ہوئے. سو پولیس کی تفتیش بھی جو فوراً ختم ہو جانی چاہیے 154 CRPC کے تحت. ایک وکیل کو پتہ ہے اس کا کیس اچھا ہے, دوسرے کو پتہ ہے اس کا نہیں اچھا, وہ اپنی غیر حاضری لگا دے گا. وہ کہے گا جی میری ماں کو ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, اس کو اسپتال لے کے گیا ہوں. دوسرا کہے جب میرا سائل جو آ جائے اس کو کوئی مسئلہ ہے. اب اس کا بھی انہوں نے کہا ہے ہم آن لائن کر لیں, لیکن کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. ابھی اس طرح کی آن لائن ہماری سسٹم شروع نہیں کی, حالانکہ کھوسا جب چیف جسٹس تھے انہوں نے کچھ حد تک یہ سلسلہ شروع کیا تھا, لیکن اس کو بھی اوائڈ کرنے کے وکیل طریقے نکال لیتے ہیں. تو جب تک ہم لوگوں میں اس بات کا شعور پیدا نہ کریں کہ فیصلے جلدی ہونے چاہیے, پولیس میں یہ نہ ہو ہم شعور پیدا کریں کہ جی انویسٹیگیشن فوراً ہونی چاہیے, جو آپ کے پاس آتا ہے شخص شکایت لے کے اس کا کیس آپ رجسٹر کریں. ان ساری ہی چیزوں سے آگے چل سکتے ہیں کیس. اور یہ دیکھیں نا پھر جو پینڈنسی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پھر اور بھی مشکل ہوتی جاتی ہے. تھوڑے ہوں تو پھر بھی, اور دیکھیں پھر جج بدلتے رہتے ہیں. اور آج کل کورونا میں تو یہ ہے کہ ہر روز افسر جلیس, اگر دونوں فریق آگے گئے ہیں تو آگے لکھا ہوا ہے افسر جلیس رخصت پر ہے, پھر وہ افسر جلیس آئے گا تو کیس چلے گا, پھر اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی, دوسرا آئے گا. اب یہ بھی ہے کہ جی وہ وہیں سے شروع کر دے جہاں تک ریکارڈ میں ہے, کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ کہتا ہے نہیں شروع سے کرتا. یہ سارے معاملے ہیں. اب جو جہاں تک فیملی لاز کا تعلق ہے اس میں پیش رفت کچھ نہ کچھ ہوئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں خواتین کے لیے تو یہ بہت بہتر ہے. فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں بنا تھا, اس میں نے کہا تھا جی 6 مہینے کے اندر آپ کو کیس جو ہے وہ مکمل کر دینا. جس جج نے نہ کیا اس کی ACR یعنی کہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں شکایت لگ جائے گی کہ اس نے کیوں نہیں کیا. اور دونوں میں سے کوئی فریق عدالت میں ایک ہے ممبر انسپیکشن ٹیم, اس کے پاس جا سکتا ہے کہ اس کو پوچھے اس نے کیس فیصلہ کیوں نہیں کیا. اس لیے کیس کے فیصلے ہونے کے امکانات وہاں پہ زیادہ ہیں اور وہاں پینڈنسی بھی کم ہے. لیکن اب یہ دیکھ لیجئے پیملا نے کل کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کیس کی رپورٹنگ نہیں کرنے دیں گے. پھر ایک فریق ہائی کورٹ چلا گیا, انہوں نے کہا جی کیوں نہیں, فریڈم آف انفارمیشن جو ہے وہ تو بنیادی حق ہے کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں, تو یہ کیسے روک سکتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس پہ مشتمل تھی بینچ, انہوں نے کہا نہیں اس کی اجازت ہے. اب اجازت ہونا ایک بات ہے, کس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو سنسنی خیز بنا کے کریں گے تو میرے جیسا بندہ چاہے بوڑھا بھی ہے, میں گھر بیٹھی ہوں, میرے دماغ پہ اس کا اثر ہے کہ یہ کہاں غائب ہو گیا تھا اور یہ سارا واقعہ کیسے ہوا تھا. میں جاننا بھی چاہتی ہوں, لیکن ان کی بھی ہم نے جو ہے ذاتی پرائیویسی اس کو محفوظ رکھنا ہے, ان کا تحفظ کرنا ہے. اس خاتون کا نام نہ آئے, اس کا چہرہ نہ آئے, اس کے بچے جو ہیں ان کو ایک عدم تحفظ کا شکار نہ ہو. سب بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ان ساری باتوں کے. اور جب ہم سوچتے ہیں, اور جس طرح کی عدالتوں کا ابھی تک ہمارے فقدان ہے, ٹھیک آپ کہتے ہیں بجٹ تو ہے لیکن عدالتوں کی تعداد میں وہ نہیں بڑھے, اور عدالتوں کے جو طریقہ کار ہے قوانین کا اس میں تبدیلی نہیں آئی جیسے فیملی کورٹس ایکٹ میں آئی ہوئی ہے. اگر تمام قوانین کے اوپر یہ ایک امبریلا لگا دیں اور کہہ دیں کہ جی 6 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہو ہی جائے گا, شاید کچھ حالات بہتر ہوں, لیکن قانون ہونے سے لازمی نہیں کہ اس پہ عمل ہوتا. اب یہ دیکھیں عورتوں کے قوانین ہیں, انہوں نے کہا جی وٹا سٹا نہیں ہو سکتا, قرآن سے شادی نہیں ہو سکتی, آپ کسی کو دے نہیں سکتے ونی اور سوارا کہ جی کسی نے مار دیا کسی کو تو آپ اس کے بدل میں جو مارنے والی کی بہن ہے ان کے گھر میں دے دیں. یہ ساری پریکٹس ہوتی تھی, اس کے خلاف قوانین بن گئے, کیا ان پہ عمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہماری ذہنیت میں
ابھی ساری صورتحال وہی ہے جو پدر سری نظام میں ہے، اور پدر سری نظام میں بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ مردوں کو فائدہ پہنچے اور عورتیں جو ہیں ان کو نقصان. ایک یہ بھی پہلو ہے کیسز نہ ہونے کا. پھر جو پولیس میں عورتیں جاتی ہیں وہ کیسے رپورٹ کریں گی کیس؟ وہاں اگر ایک عورت اکیلی ہو تھانے میں پولیس والی، اس کو تحفظ کون دے گا؟ پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا تھا کہ کس طرح اس کو ہراساں کر رہے تھے. سو یہ آپ نے ایک سوال پوچھا، اس سے تو پنڈورا کا ڈبہ کھل جاتا ہے. اصل میں بات ہے کہ قانون سازی ٹھیک ہونی ہے، یہ کرنی ہے آپ کی مقننہ نے. مقننہ نے مشرف کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا جی BA کی ڈگری ہو تاکہ ان کو کچھ علم ہو. اب تو آپ وہ پچھلے دنوں وہ ایک قانون کو پاس ہوا ہے نا، تو وہ عورتیں وہاں بات تھی، ان کو کہا تھا اچھا بتاؤ جی اس میں قانون ہے کہ وہ کہہ لیں جی سچ بات تو یہ ہے کہ میں دیر سے آئی تھی، میں نے تو پڑھا ہی نہیں. کسی نے قانون پڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور پاس ہو جاتا ہے. آج کل تو وہ صدر صاحب نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ سینٹ کو بھی کہہ دیا ہے کہ چھٹی ہے آج کل نہیں چل رہی، اور قومی اسمبلی بھی نہیں چل رہی. جس وقت دونوں نہیں چل رہے ہوتے تو وہ خود ہی اپنا آرڈیننس سے کر لیتے ہیں. اب یہ آرڈیننس سے قانون سازی کرنا جو ہے نا، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کو ویسے بھی 120 دن کے بیچ میں آپ نے بنانا ہے دوبارہ قانون. اور اس میں مطلب کہ میری رائے، آپ کی رائے، یہ سب شامل نہیں ہوئی. جب اسمبلی میں قانون جائے گا اس کو پہلے آپ مشتہر کریں گے، ٹی وی پہ دکھائیں گے، میڈیا پہ دکھائیں گے، اخبار میں دکھائیں گے ہم نے الیکٹ کیے ہوئے یہ لوگوں کو، انہوں نے ہمیں ایک منشور دیا ہوا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اگر نہیں کریں گے ہم ان سے دست و گریبان ان کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کو سوال تو کر سکتے ہیں نا. آپس میں یہ دست و گریبان ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے کیا کرنی ہے قانون سازی؟ ایک تو قانون سازی میں ہمیں یہ بہت بڑا مقننہ میں مسئلہ ہے. پھر جب قانون سازی ہو جائے پھر انتظامیہ کی یہ ہے کہ وہ وقت پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. میں جب عدالت میں ہوتی تھی تو میں کہتی تھی اچھا جی بلا لے افسر جلیس کو جو بھی وہاں بیٹھا ہے. کہہ رہے جی وہ کہا ہے ٹور پہ گئے ہوئے گھر سے ہی نہیں آئے ہوئے. ایک یہ جو ہے نا عدم توجہ کا عنصر، اس کو بھی ہم نے دیکھنا. یہ تو ہو گئی بات انتظامیہ کی. مقننہ اور انتظامیہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے عمل کرنا ہے. وہ بھی جو قانون سازی ہے وہ کوئی خاص توجہ سے نہیں کرتے. عمل کرنے والے اس میں عمل درآمد میں بھی تھوڑی سی سستی کرتے. اب آ جاتی ہے عدلیہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا حال. ابھی تک وہاں پہ عدالت کم ہے جتنی ہونی چاہیے. چاہے پیسے ہو تو اس پیسوں سے کیا فائدہ کہ جج ہی ہے. اور اب پہلے تو یہ ہوتا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے پہلے سوال جواب کرنا ہوتا تھا مدعی سے اور مدعا علیہ سے بھی، اور اس کو خود قلم بند کرنا ہوتا تھا. ابھی تو یہ غنیمت ہے کہ ان کو کمپیوٹر والے بندے مل گئے ہیں جو بیٹھ کے وہاں ریکارڈنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے، لیکن یہ سارے طور طریقے جو ہیں، اور آبادی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک بندے کی جگہ 7 لوگ ہیں. ظاہر ہے 7 کیس ہیں، بلکہ زیادہ ہے. جب 2 بندے ہوتے تھے نا تنازعات کم ہوتے تھے، آپس میں ہمسائے ہوتے تھے، برداشت زیادہ ہوتی تھی، وہ کوشش کرتے تھے آپس میں چلو جی معاملے کو رفع دفع کر. اب تو وہ صورتحال بھی نہیں. عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسز جو سارے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ پولیس والے رجسٹر نہیں کرتے، پھر تفتیش نہیں ہوتی، پھر عدالتوں میں پہنچنے تک کی نوبت آتی ہے. کیا ہوتا ہے یہاں؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی فائدہ دیکھتا ہے. عوام کا فائدہ دیکھنا جو ہے نا یہ بڑی ایک مسئلہ ہے جو ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب 3 نام نہاد آئی ہیں ہمارے پاس جمہوری حکومتیں. پیپلز پارٹی کی آئی ہے، زرداری لے کے آیا تھا، اس نے مشرف کو فارغ کر دیا. اس کے بعد نواز لیگ کی آئی ہے. اب یہ تبدیلی والی آئی ہے سرکار. 2 سال ہو گئے تبدیلی والی سرکار. مثبت تبدیلی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. آج تو پرائم منسٹر برملا کہہ رہا تھا کہ جی چینی کی قیمتیں اور آٹے کی قیمتیں جو ہے یہ سازش کا نتیجہ ہے، یہ اس کے ہورڈنگ کا نتیجہ ہے، یہ مافیا کا نتیجہ ہے. بھئی کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو لوگ زرداری کے ساتھ تھے، وہی نواز کے ساتھ آئے، اب بھی وہی ہیں. قائد اعظم کے زمانے میں 8 لوگوں کی ہوتی تھی کابینہ، 8 لوگوں پہ مشتمل تھی، اور اس میں ہر رنگ اور ہر فکر کے لوگ تھے. اس میں مرزائی بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، کیونکہ پاکستان کا قیام تھا ان سب لوگوں نے مل کے کیا تھا، اور ہر ایک کو برابر کی شریعت کا. اب دیکھیے کیا ہے، وہی لوگ گھڑی گھڑی آتے ہیں. 52-53 لوگوں کی تو ہماری کابینہ ہے، جس میں سے منتخب نمائندے شاید آدھے وہ ہیں جو پچھلوں کے آئے ہوئے، جو وہاں کچھ کرتے رہے وہ یہاں بھی کر رہے ہیں.
کوئی نتیجہ نہیں ہو رہا. جب میری شادی ہوئی تھی تو 20 روپے من آٹا ہوتا تھا. تو کہتے تھے جالب ہمارے گھر آئے مشاعرہ تھا تو کہنے لگے 20 روپے ہے من آٹا اور اس پر بھی ہے سناٹا. اور یہ سارے کا تعلق وہی ہے, انتظامیہ سے بھی اور مقننہ سے بھی اور کچھ حد تک عدلیہ سے بھی. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے عام شہریوں, سائلین, وکلاء, قانونی ماہرین اور سابق ججز سے بھی بات کی. یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پنجاب کے عدالتی نظام کے, ان کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انصاف کی فراہمی جو کہ بنیادی ترین حق ہے ہر شہری کا, اس میں ہر ایک سٹیک ہولڈر کو اپنا اپنا ایک کردار بحیثیت مجموعی ادا کرنا ہوگا. اگر مقننہ بہترین قانون سازی کرے, اس کے ساتھ ساتھ حکومت زیادہ سے زیادہ عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کرے, زیادہ سے زیادہ ججز اپوائنٹ کیے جائیں, تو زیر التوا کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے. انتظامی افسران کو بھی حکومت کی جانب سے اگر کڑی جو احکامات ہیں وہ جاری کیے جائیں جن کے تحت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے, تو شاید توہین عدالت کی جو درخواستیں پنجاب بھر میں دائر کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بالکل صفر ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کا قبلہ درست کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ مقدمات کے اندراج سے متعلق جو درخواستیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیول تک آتی ہیں. اگر یہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنا اپنا کام بہترین طریقے سے ادا کریں تو شاید انصاف کی فراہمی جو کہ ہر شہری کا بنیادی ترین حق ہے اس کو فراہم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے.